अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़रमिश नॉवल। आज की कहानी का नाम है दीवानी यारती। ये कहानी मोहब्बत, दीवानगी और कुर्बानी से भरपूर है। इस कहानी में शहरयार और मिशाल की मोहब्बत का जिक्र है, जो कि हर मुश्किल, हर आजमाइश के बाद भी कम होने की बजाय बढ़ती चली। तो फिर बगैर वक्त ज़ाय किए अब चलते हैं कहानी की जानिब। सर, बाहर एक खातून आई है शिकायत दर्ज करवाने के वास्ते, लेकिन हवलदार ने एसपी शहरयार के कमरे में कदम रखते उसे फाइल्स में सर झुकाए काम में मुनहिक देखकर थोक निगलते मुखातिब किया। वाकिफ जो था कि काम में खलल पड़ना एसपी शहरयार को नागवारी की नज़र कर सकता है, लेकिन सभी पेशानी पर बल लिए उसने हनूस चेहरा फाइल में झुकाए बेतासुर आवाज़ में इस्तफार किया। लेकिन वो ज़िद लगाए बैठे हैं कि शिकायत महज एसपी शहरयार के हाथों ही दर्ज करवाएंगी। हवलदार ने जुमला मुकम्मल किया। तुम वाकिफ़ हो, मुझे काम में खलल पसंद नहीं। उन्हें मुतमईन करो, एतमाद में लो कि उनकी शिकायत पर अमल किया जाएगा। ज़रूरी नहीं उनकी शिकायत मैं दर्ज करूं। शहरयार ने सर उठाए हवलदार की जानिब देखते कदरे नागवारी से कहा, सर, पिछले 15 मिनट से मैं उन्हें ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो फर्श पर पालती मारे बैठी मुसलसल हराफ बरतने के साथ साथ बैन भी कर रही हैं। हवलदार के चेहरे और लहजे से साफ आया था कि वो बाहर मौजूद लड़की की हठधर्मी और हरकतों से सख्त आजिज़ आ चुका है। प्लीज़ सर, एक बार बात कर ले प्लीज़। अगर मैंने मज़ीद उनके साथ बहस की तो मेरा सर फट जाएगा। हवलदार रोने की नहज पर आन पहुंचा था। शहरयार की निगाहों में इनकार देखकर फरियाद गो हुआ, भेज दो अंदर। बलाखिर शहरयार को उस पर रहम आ ही गया। हवलदार का चेहरा खिल उठा, मानो एक ख़तरनाक मुसीबत उसके सर से टाल दी गई हो। फ़ौरन इस बात में सर हिलाते बाहर को भागा। शहरयार ने नफ़ी में सर हिलाते अपनी तवज्जो और नज़रें फ़ाइल पर मरकूज़ की कि अगले ही लम्हे उसके ऑफिस का दरवाज़ा दहाड़ से खुला और पठानी टोपी वाला अबाया में मलबूस दोशीज़ा उसके सामने मौजूद कुर्सी पर आन बैठी। शहरयार ने लब बाहम सख्ती सी पिवट करते मुकाबिल की इस हरकत को बर्दाश्त किया। जी बोले, क्या शिकायत दर्ज करवानी है? मैं सुन रहा हूँ। उसकी जानिब देखे बिना उसने बात का आगाज़ किया। हम बाजार से अपने मर्द के लिए टींडी लेकर घर जा रहा था कि 3 लड़कों ने हमें रोककर हमारे साथ बदतमीज़ी किया। शीरी आवाज़, पख्तून लबो लहजा। क्या बदतमीज़ी की? शहरयार के तेवर तन उठे। हमसे हमारा व्हाट्सअप नंबर मांगा। कहता है कि हम बहुत खूबसूरत हैं, हमसे दोस्ती करने का चाहत है, और एक हमारा मर्द है। अफसुर्दगी से बताते बताते उसका लहजा आखिर में अफसोस ज़दा था। आपका मर्द? शहरयार ने हाथ में थाम रखी फाइल बंद करते अपनी तवज्जो और हसियात मुकम्मल मुकाबिल की जानिब मबजूर की। मुकाबिल की आंखों के आगे लगी जाली से वो उन बुरी आंखों की ज़रा सी झलक देख पाया था, जहाँ शरारत का अंसर साफ आया था। क्या बताएं हम तुमको ऑफिसर, हमारा मर्द हम पर कितना जुल्म करता है। उसे हम खूबसूरत ही नहीं लगता, हमसे ढंग से बात करना ही नहीं चाहता, हमारे साथ वक्त गुजारना तो दूर की बात है। बस हम वक्त अपने भला के हसीन चेहरे पर जलाल सजाए रखता है, बल्कि वो तो यकीनन हमसे खार खाता है। तभी तो अब तक हमें रुखसत करके अपने कमरे में लेकर नहीं गया। प्यार से छूना तो दूर, वो तो देखना भी हमारी तरफ नहीं चाहता। सहेलियों के मर्द उन्हें चूड़ियाँ ला कर देते हैं, गजरे ला कर देते हैं, फूल ला कर देते हैं, और हमारा, हम उसे फूल लाने को कहे तो फूल गोभी ले आएगा। हाथ जिलाते हुए डरामही अंदाज में कहती अपनी चूड़ियों से भरी दोदिया कलाई अया कर गई। शहरयार की स्याह आंखें, जिनमें कुछ लम्हे कबल महज संजीदगी का राज था, अब हम हुई थी। बेदासु चेहरा भी नरमी में ढला था, जबकि मूंछों तले अनाबी लबों के कोनों पर भी तबस्सुम बिखरा था। किस कदर जुल्म किया है आपके साथ, आप इस रवैये के मुस्तहिक नहीं हैं। शहरयार हमदर्दाना कहता कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। हाँ ना, न जाने क्या जुल्म सरजद हो गया हमसे, जो हमें ऐसा अनरोमांटिक मर्द मिला जो महज डान फनकार ही जूली में डालता है, अपने प्यार नहीं। शहरयार को कुर्सी से उठते अपनी जानिब कदम बढ़ाते देख वो गुलुगेर लहजे में बोली थी, हर एक शख्स कदरदान नहीं होता, और बदजात बदजोक क्या जाने हीरे की वक़्त। आप जैसी खूबसूरत औरत वाकई ऐसे रवैये और ऐसे मर्द के मुस्तहिक नहीं। शहरयार उस लड़की के नज़दीक आता इंतहाई बेबाकी और बेतकल्फ़ी का मुजाहरा करते उसकी कलाई जगड़े उसे अपने रूबरू खड़ा कर गया। क्या मतलब है आपका? वो लड़की घबराई शहरयार की इस जसारत पर। मतलब ये कि मोहतरमा, आप मेरे जैसे मर्द की मुस्तहिक हैं, जो आपके हुस्न की कदर भी करे, उसे सराहे भी, और आपको बेइंतहा मोहब्बत भी दे। शहरयार गंभीरता से कहता उसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रख गया। शहरयार,
اور یہاں اسی پل ابایا میں ملبوس مشال کے اندر اجاگر ہوا اداکار وفات پایا اور وہ اپنے اصل میں لوٹ آتے صدماتی کیفیت میں اسے پکارتے آنکھیں بھارے دیکھنے لگی۔ شہریار نے آنکھیں موندے اس کے لمس کی نرماہٹ محسوس کی۔ آپ شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی پرائی عورت سے اس قدر واہیات گفتگو آخر کیسے کر سکتے ہیں؟ مشال کا صدمہ اشتعال اور جلن میں بدلا تھا۔ اپنا ہاتھ شہریار کی گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے وہ چیخی، پرائی عورت سے نہیں، اپنی عورت سے، کہا ہے جسے بے شمار شکایات اور شکوے لاکھ ہیں میری ذات سے۔ شہریار اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا اس کی کمر کے نزدیک دوجا ہاتھ حمائل کرتے اسے اپنے نزدیک کر گیا۔ آپ مجھے پہچان گئے تھے؟ مشال کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ اس قدر نزدیکی کے سبب اس کی سیاہ محبت سے لبریز نگاہوں میں دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، اسی پل جب تم نے اس کمرے میں قدم رکھا تھا، تمہاری بدن کی یہ روح فرسا مہک اس بوجھل اور بیزار فضا میں گلتے میری نتنوں سے ٹکراتے مجھے تازگی بخش گئی تھی۔ شہریار نے اس کی گردن میں چہرہ جھکائے، ایک گہرا سانس بڑھتے اس کے وجود سے اٹھتی سندلی مہک کو اپنی سانسوں میں بسایا۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ، بات بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، اپنے یقیناً میں نے پکارنے پر مجھے پہچانا ہوگا۔ دل تو مقابل کے اس قدر حسین لفظوں پر ڈول اٹھا تھا، لیکن اپنی اداکاری پر پورا یقین کیے اسے جھوٹا قرار دے گی۔ تم میرا آدھا دل ہو مشال، میری روح کا آدھا حصہ، میری اپنی، اور اپنوں کو تو بھیڑ میں بھی پہچان لیا جاتا ہے۔ تم بھلے اپنی آواز بدلو، اپنا لب و لہجہ بدلو، میں تمہیں پہچان جاؤں گا، تمہاری آہٹ سے، تمہارے بدن سے اٹھتی مہک سے، یا پھر تمہاری ان بوڑھی آنکھوں سے چپ کے پردے کے پار سے بھی قیامت ڈھانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ شہریار نے اس کا عبایا پلٹتے اس کا رخ روشن کو عیاں کیا، اور مشال کے سینے میں جاگتی جلن پر اس کے لفظوں کی اوس کی بوندیں مانند کرتے اسے پرسکون کر رہی تھی۔ لیکن یہ سکون محض چند پل کا تھا۔ وہ مقابل کی پہلی جسارت سے نہ سنبھلی تھی کہ مقابل اسے لیے کرسی پر برجمان ہوا، کچھ یوں کہ مشال اب اس کی گود میں بیٹھی آنکھیں پھاڑے ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی، جس کی نگاہوں سے مسلسل اطمینان ہی اطمینان جھلک رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ شہریار؟ کوئی کمرے میں چلا آیا تو؟ مشال کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا۔ بیگم، آپ کی ہی شکوے شکایت دور کر رہا ہوں۔ ان رومانٹک کہتے آپ نے میری شخصیت میں ٹھہرے ایک رومانوی حصے کی توہین کی ہے، تو ذرا پیار کا اظہار کرتے، آپ کے حسن کو سہراتے، میں خود کو ان الزامات سے بری کر دوں جو آپ مجھ پر عائد کر بیٹھے ہیں۔ اور رہی بات کسی کے آ جانے کی، تو شیر کی کچھاڑ میں محض شیرنی ہی دھڑلے سے داخل ہو سکتی ہے، کسی اور کی مجال نہیں، اور میری شیرنی اس وقت میری باہوں میں قید ہے۔ شہریار کے لفظ مشال کی رنگت سرخ کر گئے، اور شہریار کو وہ اپنی اظہار میں قید گھبرائی اور شرمائی سی بلا کی حسین لگی تھی۔ میں تو بس مذاق کر رہی تھی، مشال نے سٹ پٹاتے ہوئے وضاحت دی، اور مجھے تمہارا یہ مذاق خاصا پسند نہیں آیا۔ شہریار کی سیاہ نگاہوں میں خماری اتر آئی تھی، اور مشال کا حسین چہرہ خمار بری خمازی سے تکتا اس کے رخسار پر اپنے بوسے ثبت کر گیا تھا۔ آپ کو تو میں بھی نہیں پسند نا؟ مشال نے آنکھیں مودے مقابل کے دہکتے لمس کو محسوس کرتے نروٹھے لہجے میں کہا۔ مقابل اسے اپنی قربت بخشنے کا عادی تھا، اور وہ اسے لمس کی عادی۔ کسی نامعقول نے کہا تھا کہ مجھے تم اس قدر پسند ہو کہ جی چاہتا کہ تمہارا منہ چوم لو۔ شہریار اس کے گرد حصار تنگ کرتے آنکھیں سکیڑے کہتا مشال کے لبوں کو چوم گیا۔ مشال کا روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا۔ وہ فوراً کرنٹ کھاتے اس کے حصار سے آزاد ہوتی اس سے دور ہوئی۔ میرا گھر چلے جانا ہی آئی تھنک بہتر ہے۔ میری مت ماری گئی تھی جو میں آپ کو تنگ کرنے کا ارادہ باندھے یہاں چلے آئی، آپ نے تو مجھے ہی تنگ کر دیا۔ اپنی پسلیوں سے سر ٹکراتے دل پر ہاتھ رکھتے وہ گہرے گہرے سانس بھرتے اپنے تنفس کو اعتدال میں لانے کی کوشش کرنے لگی، جو مقابل کے جسارتوں اور بے باکیوں کے سبب بگڑ رہا تھا۔ یہ ناانصافی ہے یار، میں تو تمہاری شکایت دور کر رہا تھا، آؤ اور پیار دو۔ شہریار اس کی ابتر ہوتی حالت سے ہنس اٹھا تھا، باہیں ماں کرتے ایک قدم اس کی جانب بڑھ گیا۔ نہیں، آپ کی ڈانٹ پھنکاری بہتر ہے، کم از کم کمبخت دل تو اس قدر زوروں سے نہیں نہ دھڑکتا۔ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہوتے واپس جانے کو پلٹی۔ شہریار نے لبوں کے کونے دبائے اپنی عمر ڈانے والا کہکا ضبط کیا، تو میں سمجھوں کہ شکایت دور ہو گئی۔ شہریار نے اسے دروازہ کھولتے دیکھ ہانک لگائی۔ مشال نے پلٹتے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مقابل اس کی حالت ابتر کر دینے کے بعد کس قدر پرسکون تھا۔ شکایت تو تبھی دور ہو گئی تھی جب آپ محترم محبت کا اظہار کریں گے، خاص جتاتے لہجے میں کہتی وہ ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالے وہاں سے روانہ ہوئی، اور اس کے قدم آفس کے باہر رکتے ہی شہریار کے تاثرات سپاٹ ہوئے۔
وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، پھر سربراہی کرسی پر برجمان ہوتا اپنے کام میں مگن ہوا۔ گزرے لمحات کا اس کے چہرے پر کوئی شائبہ تک نہیں تھا، اور یہی اس کا کمال تھا۔ وہ اپنی تاثرات اور حالت پر قابو پانے میں کمال مہارت کا حامل تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ یوں منہ اٹھائے مشال نے صابری ولا کے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ پشت سے ابھرتی ایک تیکھی آواز پر وہ آنکھیں نیچے گہرا سانس بھر گئی۔ وقت دیکھا ہے تم نے؟ مغرب ہو چلی ہے۔ واقف نہیں ہو کیا کہ مغرب کے بعد اس گھر کی عورتیں گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں؟ مشال کو کوئی جواب نہ دیتا پا کر اس کی پھپھو زاد کزن رائما اس کے روبرو آتے وہ بھی اچکاتے ہوئے بولی، میں نہ اپنی شوہر محترم سے ملنے گئی تھی۔ مشال نے آنکھیں کھولی، اس کی جانب لجاجت سے دیکھتے قدرے شرمیلے لہجے میں کہا۔ رائما کے تیور بگڑے، جلن اور حسد کا ایک شدت برا احساس رگوں پہ میں دوڑ اٹھا۔ تم شہریار بھی کہہ سکتی تھی، شوہر محترم کہنا ضروری نہیں تھا۔ سلگتے ہوئے رائے پیش کی۔ وہ کیا ہے نا کہ رائما، مجھے انہیں خود سے منسوب کرنا بھلا لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس دنیا کا ہر فرد اس بات سے آشنا ہو کہ شہریار صابری مشال کا ہے اور مشال شہریار صابری کی، اور اب تو یوں بھی میری محبت اور دیوانگی سے واقف ہی ہیں۔ مشال رائما کے بدلتے تاثرات اور لہجے میں شامل جلن کی آنچ سے لطف اٹھاتے، مزید جتاتے لہجے میں کہتی اسے آتش زیر پا کرتے قدم آگے بڑھا گئی۔ یک طرفہ محبت، شہریار نے تو کبھی محبت کا برملا اظہار ہی نہیں کیا۔ رائما بیتوتاب کھاتے اس کی پشت تکتے چوٹ کر گئی۔ مشال کے متحرک قدم ساکن ہوئے، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں پینچا۔ ایک یہی بات تو بھانس بن کر اس کے دل میں چبھ رہی تھی۔ وہ کرتے ہیں مجھ سے محبت۔ پلٹتے رائما سے زیادہ وہ خود کو یقین دلانا چاہا۔ محبت نہیں، ترہم کھاتا ہے تم پر۔ ماں باپ ہے نہیں تمہارے، کوئی دوست تمہاری اس عجیب و غریب شخصیت کے سبب بن نہیں پایا، تنہا ہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ تم تنہائی محسوس کرو، اسی سبب پیار سے بات کر لیتا ہے، وگرنہ کہاں تم کہاں وہ، ایک یتیم بے آسرا 10ویں فیل لڑکی جسے پہننے اوڑھنے کا ذوق نہیں، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، جسے محفل میں لے جایا نہیں جا سکتا کہ کہیں تم اول جلول حرکتیں سر انجام دیتے شرمندگی کا تاج نہ سر پہنا دو۔ ایسی لڑکی شہریار کے ذہن میں بنے اس کے ہمسفر کے خاکے پر ہرگز پورا نہیں اترے گی۔ تمہارا معیار ہی نہیں ہے شہریار کی محبت بننا۔ وہ تو ماموں کی ضد کے سبب تمہیں اپنے نکاح میں قبول کر گیا، مگر اپنی پسند کو ترجیح دیتا تو آج اس کی بیوی کوئی اور ہوتی۔ تنفر، حسد اور کینہ، تینوں جذباتوں نے گٹھ جوڑ بنایا، اور وہ حقارت زدہ لہجے میں کہتی مشال کو حقیر قرار دے گئی۔ مشال کی بری نگاہیں، جن میں شہریار کی قربت اور شوخی کے سبب محبت و خوشی کے دیپ جل اٹھے تھے، اب دل سے اٹھتے ناقابل برداشت درد کی بدولت نم ہوتے ان دیپوں کو بجھا گئی۔ یہ کے بعد دیگرے آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے اس کے عارض کو سلامی دینے لگے، اور مشال کی حالت دیکھتے رائما تمسخرانہ مسکراہٹ لے کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ مشال کے آنسو اس کے جلتے دل کو ٹھنڈک جو بخش گئے تھے، جبکہ مشال وہ سماعتوں میں ہوتی رائما کی حقیر زدہ لفظوں کی بازگشت کی تاب نہ لاتے کانوں پر ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ صابری ولا میں اجمیر صابری اپنی زوجہ آسیہ صابری اور اکلوتے بیٹے شہریار کے علاوہ اپنی بیوہ بہن اور ان کی بیٹی رائما کے ساتھ ساتھ اپنے تائزاد کزن اور بہترین دوست کی اکلوتی اولاد مشال کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ مشال کے والدین ایک دلدوز پلین کریش میں نظر ہو گئے تھے، دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اجمیر صاحب اس کے گھرانے میں موجود مطلبی لوگوں سے آشنا تھے، اسی سبب وہ 12 سالہ مشال کو اپنے سرپرستی میں لے گئے تھے۔ 12 سالہ مشال چند سال تو والدین کی موت میں غمزدہ دنیا سے مکمل کٹتے اپنے کمرے کی اندھیری چار دیواری میں قید رہی تھی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شعور کی منزلیں طے کرتے ہوئے دل کے کنجان کونے میں محبت کے جگنوؤں کے سبب پھیلتی روشنی کو محسوس کرتے کمرے کی چار دیواری سے باہر نکل آئی تھی، اور محبت کا یہ جگنو جلد پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے گیا تھا۔ پھر رب نے اس پر ڈھائے گئے ظلم کا مداوع کرتے اسے انعام سے نوازا۔ اجمیر صاحب نے 29 سالہ شہریار کا نکاح 25 سالہ مشال سے کر دیا۔ جہاں مشال کے لیے نکاح معجزے سے کم نہیں تھا، وہیں شہریار کی ہم عمر رائما کے نزدیک یہ ظلم تھا، ناانصافی تھی۔ شہریار اس کی پسند تھا، جو اس کے ہمسفر بننے کے بجائے مشال کی جھولی میں ڈال دیا گیا تھا۔ رائما اول دل سے مشال کو ناپسند کرتی آئی تھی، اور اب شہریار کا یوں اس کے نام ہو جانا مشال کی ناپسندگی کو نفرت میں بدل گیا تھا۔ جہاں اجمیر صاحب ان کی زوجہ مشال کو پیار محبت سونپتے آئے تھے، وہیں رائما اور اس کی والدہ نادیہ بیگم کا مشال کے ساتھ سلوک ناروا تھا۔ رہی بات شہریار کی، اس نے نہ انحراف برتا، نہ مشال سے پسندگی کا اظہار کیا۔
وہ خاموشی سے اپنے والد کے فیصلے کے آگے سر جھکاتے مشال کی محبت سے واقف اسے قبول کر گیا تھا۔ محض شہریار ہی نہیں، صابری ولا کا ہر فرد مشال کی محبت سے واقف تھا۔ شہریار اور مشال کی شخصیت اور فطرت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ جس قدر شوق چنچل تھی، وہ اس قدر شانت اور 10ویں جماعت کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہنے والی، اور وہ ایس پی کے عہدے پر فائز نوجوان آفیسر۔ وہ شرارت کی پری اور وہ سنجیدگی کا قائل۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مشال کو اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں کے سبب ڈانٹتا ڈپٹتا آیا تھا، لیکن کبھی اس کے ساتھ سخت برتاؤ نہ کیا تھا، نہ ہی محبت کا اظہار۔ اور مشال، وہ اس کی شوخیوں، اس کی قربت کی عادی ہو چکی تھی۔ اس وقت کی منتظر تھی جب شہریار صابری اس سے محبت کا اظہار کرتے، دونوں کے دلوں میں پنپتے جذباؤں کو یکساں کرے۔ وہ ایک طویل سرچ آپریشن کے بعد تھکا ماندہ گھر لوٹا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا۔ آسیہ بیگم کو صوفے پر پرجمان اپنا منتظر پایا۔ امی، آپ سوئی نہیں؟ انہیں غیر مرئی نقطے کو تکتے سوچوں کے تسلسل میں ڈوبا دیکھ شہریار نے پکارا۔ تمہاری منتظر تھی شہریار میں۔ مشال تم سے صبح ملاقات کے لیے گئی تھی، جب سے گھر لوٹ کر آئی ہے کمرے میں بند ہے، نہ کھانا کھایا ہے، نہ اجمیر صاحب کے بلاوے پر باہر آئی ہے۔ کیا تم دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہے بیٹا؟ کیا تم نے اسے جھڑکا ہے؟ آسیہ بیگم نے ہوش میں لوٹتے قدرے جھجکتے ہوئے دریافت کیا۔ شہریار کی تمام تھکن پریشانی میں بدلی۔ وہ صبح سے کمرے میں بند تھی، نہ کچھ کھایا تھا، نہ باہر نکلی تھی۔ اسے فکر لاحق ہوئی مشال کی۔ نہیں امی، ہمارے درمیان کچھ ایسا نہیں ہوا۔ میں نے اسے ڈپٹا نہ جھڑکا، جلاد تو ہوں میں نہیں کہ ہم وقت اسے ڈانٹتا رہوں۔ آپ آرام کریں، میں دیکھتا ہوں۔ مبہم لب و لہجے میں کہتے اسے آسیہ بیگم کو مطمئن کرنا چاہا، جبکہ خود کا ذہن الجھ چکا تھا۔ وہ ملاقات کے بعد شرمائی لجھائی سی واپس لوٹی تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ خود کو کمرے میں بند کر گئی؟ آسیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور شہریار نے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ یقیناً مشال کا کمرہ لاک تھا اور اسے اس تک رسائی حاصل کرنے کے واسطے ڈپلیکیٹ چابی کی ضرورت تھی۔ ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولتے شہریار نے جو ہی قدم اندر رکھا، دبی دبی سسکیوں کی آواز نے اس کی خوشامد کی۔ بیڈ کے ایک کونے میں کروٹ کے بل کمفرٹر اوڑے دراز مشال کا ہچکولے لیتا وجود دیکھ کچھ جبڑے سختی سے بھینچ گیا۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو مشال شہریار صابری استقبال کرنے یا اس کو شرارت سے انجام دینے کے بجائے خود کو کمرہ بند کیا آنسو بہا رہی تھی؟ قدم در قدم بیڈ کے نزدیک آتے اس کے قدموں کے پاس موجود تھوڑی سی جگہ پر پرجمان ہوا اور بولا، مشال، جسے مشال کے لفظ دل برداشتہ کر گئے تھے۔ شہریار کی موجودگی محسوس کرتے، اس کے لفظوں کو سنتے ایک طویل سسکی بڑھتے کمفرٹر اپنے سرخ بیگے چہرے پر کر گئی۔ شہریار جو اس کی جانب بھی دیکھ رہا تھا، اس کی حرکت پر تڑپ سا گیا۔ فوراً اس پر حاوی ہوتا، اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگوں کا وزن ڈالتے اسے اپنے شکنجے میں کستا کمفرٹر اس کے چہرے سے ہٹا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے آرس پر بکھری نمی انگوٹھے کی پور پر چنتے انتہائی نرمی سے استفار کیا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں شہریار۔ مشال کا دل بھرایا مقابل کی نرمی دیکھ کر۔ ہچکیوں کے درمیان وہ اذیت سے بولی، کیا بکواس ہے یہ مشال؟ کس نے تمہارے ذہن میں یہ بات ڈالی؟ شہریار کا دماغ بنا اٹھا اس کے لفظوں پر۔ میں آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ میں ایک بے آسرا یتیم 10ویں پاس لڑکی ہوں جو آپ جیسے کامیاب مرد کی مستحق نہیں۔ آپ نے مجھے بابا کے دباؤ میں آ کر قبول کیا ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کو ترجیح دیتے تو شاید آپ کی بیوی کوئی اور ہوتی، ایک ایسی لڑکی جو آپ کے معیار پر پورا اترتی۔ میری محبت یک طرفہ ہے شہریار۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں، آپ مجھ پر رحم کھا رہے ہیں۔ وہ رائمہ کے لفظ زبان پر ادا کرتی شہریار کو دھچکا دے گئی۔ یہ تمہاری لفظ نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے تم سے یہ سب مشال؟ شہریار اس سے دور ہوتا، اس کی کلائی جھگڑے اسے بٹھاتے نگاہوں میں تیش لیے گویا ہوا، کسی نے نہیں۔ مشال جھوٹ بولنے میں اناڑی تھی۔ شہریار کی تیش زدہ نظروں سے نظریں چرا گئی۔ مشال، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، کس نے یہ لفظ ادا کیے ہیں؟ جواب دو ڈیمٹ۔ شہریار کے ہاتھ اس کے بازو جگرے اسے جھنجھوڑ کے۔ مشال لرز اٹھی اس کے لفظوں کی اونچائی پر۔ رائمہ دیدہ نے سرخ متونم بری آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے وہ کانپتے لہجے میں جواب دینے لگی، میں واقف تھا کہ اس قدر کڑوے زہریلے لفظ محض رائمہ کی ہی زبان سے ادا ہو سکتے ہیں۔ چلو میرے ساتھ۔ شہریار کی رنگت سرخ ہو گئی۔ تیش اس قدر حاوی ہوا کہ گردن، ہاتھ اور ماتھے کی رگیں پھول اٹھی۔ آگ اگلتے لہجے میں کہتا وہ اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ سے اترتا دروازے کی جانب بڑھا اور مشال کے بہتے آنسو تھمے۔ وہ حیرت اور بے یقینی میں غرق نفی میں سر ہلا گئی۔ شہریار رک جائے پلیز۔ شہریار کو روکنے کی اس نے ایک ادنا سی کاوش کی جو کہ ناکام ٹھہری۔
وہ آندھی طوفان بھرا صابری ویلا کے ہر فرد کا نام بلند آواز میں پکارتے لاؤنج کی جانب بڑھا، اور مشال کی جان لبوں پر آن سجی۔ آخر وہ کرنا کیا چاہتا تھا؟ کیا ہو گیا شہریار؟ کیوں آدھی رات کو یوں واویلا مچا رہے ہو تم؟ اور یہ مشال شو بیٹا کیا ہوا ہے؟ اجمیر صاحب جو کہ شہریار کی بلند پکار پر نیند سے جاگتے کمرے سے نکل آئے تھے، الجھن زدہ لہجے میں کہتے مشال کی جانب متوجہ ہوئے۔ مشال کا سرخ بیگا چہرہ دیکھتے فوراً اس کی جانب بڑھتے اسے اپنی حصار میں لے گئے، جبکہ آسیہ بیگم جو کہ محض چند پل پہلے ہی کمرے میں جا کر بند ہوئی تھی، ششو پنج میں مبتلا شہریار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ رہی بات نادیہ بیگم کی، وہ اپنی نیند کی اس بربادی پر آنکھیں گمائے کینہ پروری سے مشال کو گھور رہی تھی۔ ہونا کیا ہے بھائی صاحب؟ پھر اس لڑکی نے کوئی نہ کوئی ضرور شرارت سر انجام دے شہریار کے لیے مشکل کھڑی کر دی ہوگی۔ نہ جانے آپ کو کیا پسند آیا اس لڑکی میں جو اسے شہریار کے پلے باندھ دیا۔ نازیہ بیگم نے کوشش تک نہ کی تھی اپنے لہجے سے آیا ہوتی مشال کے ناپسندگی اور نفرت کو چھپانے کی۔ بس کر دے پھپھو، بے جان نفرت اور ناپسندگی کے چلتے مشال کو کوسنا بند کریں اور بلائیں اپنی بیٹی کو۔ شہریار کا ضبط اب جواب دے گیا تھا۔ وہ حلق کے بل چیختا وہاں موجود ہر فرد پر لرزہ طاری کر گیا۔ کیا ہے رائمہ نے؟ کیوں بلاؤں میں اسے؟ نادیہ بیگم تحیر و تعجب میں ڈوبی، جبکہ آسیہ بیگم اور اجمیر صاحب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ مشال کے آنسو اور شہریار کے تیش کے پیچھے کی وجہ رائمہ ہے۔ بلانے کی ضرورت ہی نہیں، محترمہ دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھول کر ایک کونے میں کھڑی تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ شہریار کوئی سخت جملہ ادا کرتا کہ اس کی نظر ایک کونے میں پلڑ کے پیچھے چھپ کر کھڑی رائمہ پر پڑی۔ استہزیہ ہنستے ہوئے مشال کا ہاتھ چھوڑے رائمہ کی جانب بڑھتا، اس کی کلائی جھگڑے اسے بیچ لاؤنج میں لا کھڑا کر گیا۔ شہریار میری بات سنو، اس نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ جھوٹ ہے، یہ تمہیں مجھ سے بدگمان کرنا چاہتی ہے۔ رائمہ کو اپنے قدموں سے جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شہریار کے ناقابل فہم تاثرات دیکھ اسے مشال کو جھوٹا قرار دینا چاہا۔ مشال نے نفی میں سر ہلاتے اجمیر صاحب کے سینے میں چھپنے کی کوشش کی۔ جھوٹی وہ نہیں، تم ہو رائمہ، جھوٹی، حسد رکھنے والی، حرص رکھنے والی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی، میری عورت کے لیے اس قدر تضحیک امیز الفاظ استعمال کرنے کی؟ وہ یتیم نہیں ہے، بے آسرا نہیں ہے، میں ہوں اس کا آسرا، اس کا رہبر، اس کا گھر۔ اور رہی بات معیار کی، میرے قابل ہونے کی، تو یہ بات میں ڈھنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اس دنیا میں محض ایک ہی عورت زوجائے شہریار بننے کے لائق ہے، اور وہ ہے مشال۔ اگر آئندہ تم نے مشال سے اس لب و لہجے میں بات کی یا اسے نیچا دکھانا چاہا تو بھول جانا کہ ہم دونوں کے مابین ٹھہرے رشتے کا لحاظ میں کروں گا۔ میں اس گھر میں، اس دنیا میں موجود ہر اس شخص کی زبان نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا جس نے میری بیوی کی ذات کے لیے تضحیک و تذلیل امیز لفظ استعمال کرتے اس کا دل دکھایا ہو، اس کی آنکھیں نم کی ہوں۔ مشال کو شکوہ تھا کہ شہریار محبت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن کیا اب بھی اسے اظہار کی ضرورت تھی؟ اس کی ڈھال بنا بیٹھا تھا، اس تک آنے والا ہر غم، ہر وار کو روکتا، اسے اپنا تحفظ سونپتے ملحوظ کر گیا تھا۔ مشال جو بن آواز رو رہی تھی خاموش ہوئی، آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی اور پرمسرتی کے جگنو ٹمٹمانے لگے۔ اس کا مرد اس کے دنیا سے لڑ جانے کو تیار تھا، اسے بھلا اب دنیا اور زندگی سے اور رب سے کیا ہی شکوہ تھا؟ جبکہ رائمہ اور نادیہ بیگم کی غلط فہمی آج دور ہو چکی تھی کہ شہریار مشال سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے لفظ اور لفظوں میں شامل مضبوطی، اس کی سرخ آنکھیں اور آنکھوں سے ٹپکتی دیوانگی یہ کہہ رہی تھی کہ مشال شہریار صابری کی محبت نہیں، اس کا عشق ہے۔ بھائی صاحب، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ شہریار یوں میری بیٹی کی تذلیل نہیں کر سکتا۔ نادیہ بیگم کی تلملاتی آواز نے خاموش ماحول میں خلل ڈالا۔ میں بولتا، ضرور بولتا، لیکن گر شہریار حق پر نہیں ہوتا۔ رائمہ نے شہریار کی بیوی اور اس گھر کی بیٹی کی تذلیل کی ہے، اور شہریار نے اس تذلیل کا مداوا۔ اجمیر صاحب کا لہجہ کرخ تھا۔ مشال انہیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز تھی، بھلا اسے تکلیف دینے والے شخص کا ساتھ دے سکتے تھے؟ نادیہ بیگم سیکھ پاتی، خاموش، سر جھکائے آنسو بہاتی، رائمہ کا ہاتھ پکڑے وہ دندناتی ہوئی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ عقب میں کھڑے شہریار نے ان دونوں کی نظروں سے غائب ہوتے ہی گہرا سانس بھرتے اپنی اشتعال پر قابو پانے کی صحیح کی۔ پلٹتے مشال کو دیکھا جو کہ ٹکٹکی باندھے اسے تک رہی تھی۔ اس کی خون اگلتی نگاہوں میں یکدم نرمی اور سکون اترا۔ قدم در قدم چلتے اس کے نزدیک آن کھڑا ہوا، اس کی سرخ مترنم آنکھیں اور اس کا لب و لہجہ۔ مشال نے لب دانتوں تلے دبائے، اس لمس سے ملتے سکون کو وہ اپنی رگ رگ میں اترتے محسوس کرنے لگی۔
کیا میرا ہونا صرف تمہارے لیے کافی نہیں ہے مشو؟ اس کے حسین چہرے کو اپنی لو دیتی نگاہوں سے تکتے ہوئے بولا۔ کافی ہے، مشال نے زکام زدہ آواز میں جواب دیا۔ شہریار کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ رہی بات دباؤ میں آتے تمہیں قبول کرنے کی، تو یہ بات اپنے اس چھوٹے سے ذہن میں بٹھا لو، مرد کو دباؤ میں نہیں لیا جا سکتا۔ مرد راضی ہوتا ہے تو ہی قبول کرتا ہے، وگرنہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، مرد کا انکار ہاں میں نہیں بدلتا۔ وہ اس کے ذہن میں رائما کی جانب سے ڈالی کی خلش کو دور کر گیا تھا۔ مشال نے لبوں کو مسکان میں ڈالنے میں سر اس بات میں ہلایا۔ کیا تھا یہ شخص؟ مسیحا یا کوئی جادوگر یا ساحر؟ اس کے حصار میں زخم درد نہیں دیتے تھے، دنیاوی ٹینشن رفاقتیں کہیں دور جا سوتی تھی، اور مسروریت تو سکون کا ایک فسون سا اس کے گرد بن جاتا تھا۔ مسکان کس قدر بھلی لگتی ہے تم پر، مسکراتی رہا کرو، تمہاری مسکان میرا سکون ہے، اور میں سکون سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ محبت سے گوندے لہجے میں کہتا اسے اپنے بازو میں بھر گیا۔ مشال اجمیر صاحب اور آسیہ بیگم کی موجودگی میں مقابل کی اس جسارت کے سبب محجوب سی ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اجمیر صاحب اور آسیہ بیگم اس کے یوں شرمانے پر آسودگی سے مسکراتے اپنے کمرے کی راہوں لیے۔ شہریار نے اسے اس کے کمرے میں لاتے بیڈ پر لیٹاتے قدم واپسی کو بڑھایا ہی تھا کہ مشال اس کی انگلیاں تھام گئی۔ کیا ہوا ہے؟ مشال نے پلٹتے استفسار کیا۔ محبت کا اظہار نہیں کیا نا آپ نے؟ ہونٹ لٹکاتے وہ معصومیت سے کہتے آنکھیں پٹپٹانے لگی۔ شہریار نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اس ننھی جان کی ایک ہی تکرار اس کا جینا محال کر گئی تھی۔ کیا اب بھی ضرورت ہے محبت کے اظہار کی؟ شہریار نے دھیمے لہجے میں قدرے حیرانی سے پوچھا۔ مشال نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب ضرورت تو نہ بچی تھی، لیکن پھر بھی لفظی اظہار چاہتی تھی۔ در حقیقت وہ شہریار کو زج کرنا چاہتی تھی۔ شہریار نے آنکھیں میچتے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا اور اگلے ہی پل اس کے نزدیک جھک گیا۔ فی الحال میرے سینے میں تشنگی جگی ہے اور مجھے اسے بجھانے کی ضرورت ہے، بجھا لو۔ مشال کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتا آج زدہ لہجے میں بولا۔ پانی ادھر رکھا ہے شہریار۔ مشال کی تمام شرارت ہوا ہوئی۔ سوکھے لبوں کو زبان سے ترک کرتے سائڈ ٹیبل کی جانب اس نے اشارہ کیا۔ پانی کی پیاس نہیں ہے۔ شہریار لبوں پر دلکش مسکان سجاتے جیسے اس کے قریب ہوا اور جھٹکے سے کمفرٹ اوڑے چھپ گئی۔ شب بخیر۔ اس کی اس حرکت پر مسکان چہرے پر سجائے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اسے یقیناً مشال محبت کے لفظی اظہار کو بھولے اس کی بے باک باتوں کو یاد کرتے حیا کے گہرے احساس میں گری رہے گی، اور یہی وہ چاہتا تھا۔ امی، یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں نا، ان سے شادی کرنا گناہ ہے، گناہ۔ ان میں جن، ہاں جن ہوتا ہے، جن جو 24 گھنٹے ان کے سروں پر سوار رہتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے ہر پولیس آفیسر کی بیوی کے نصیب میں محض 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات کے 2 بجنے کو آئے تھے، لیکن شہریار صاحب کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ تھا۔ مشال نے آج ایک نئی ریسپی سیکھی تھی اور وہ بھوکے پیٹ شہریار کی منتظر تھی، جس کے آ جانے پر اسے ہاتھوں سے بنا کھانا کھلا کر تعریفیں بٹورتی۔ میری مانو تو کھانا کھا کر سو جاؤ، شہریار کا انتظار کرنا بیکار ہے، موصوف کام میں اس قدر مصروف ہیں کہ گھر کا راستہ بھول بیٹھے ہیں۔ آسیہ بیگم اس کی دہائیوں کے سبب عمر ڈالنے والا اپنا کہکا ضبط کرتے بولی۔ ہرگز نہیں، میں ایک فرما بردار بیوی ہوں، شوہر کا انتظار کروں گی، ان کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی۔ پیٹ میں بھاگتے چوہوں کو نظر انداز کرتے وہ سینے میں پھیلا دوپٹہ سر پر اوڑے پلو کا کونا دانتوں تلے دبائے کہتی آسیہ بیگم کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ تم کرو وہی انتظار اپنے شوہر کا، میں چلی، میری بوڑھی ہڈیوں میں مزید بیٹھنے کی طاقت نہیں بچی۔ آسیہ بیگم اسے پیار دیتے اپنے کمرے کی جانب روانہ ہوئی اور مشال کی نظریں پھر داخلی دروازے پر جا ٹھہری، اور بالآخر چند ساعت کے بعد مزید صبر آزما انتظار کے بعد تھکا ماندہ شہریار لاؤنج میں قدم رکھتا اسے نظر آیا۔ آپ آ گئے؟ کب سے آپ کی منتظر تھی۔ مشال فوراً اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ خیریت؟ نیند کی شدائی آج میری خاطر نیند قربان کر بیٹھی؟ شہریار کو حیرت ہوئی اسے رات کی اس پہر بیدار دیکھ کر۔ میں نے آپ کے لیے کچھ بنایا تھا، مطلب پہلی بار کچھ بنایا تھا شہریار، اور میں چاہتی کی تھی کہ سب سے پہلا نوالا آپ لیں۔ مشال نے اس کا ہاتھ تھامے خوشی اور پرجوشی کے سبب کھلا چہرہ لیے ڈائننگ ٹیبل کی جانب قدم بڑھائے۔ یا اللہ، میری حامی رہنا، نہ جانے کھانے کے نام پر کیا بلا کھلائے گی یہ لڑکی۔ شہریار یوں تو مسکرایا تھا، لیکن من ہی من میں اپنے لیے خیر کی دعا مانگ بیٹھا تھا۔ آپ جانتے ہیں تقریباً 1 گھنٹہ میں نے کچن میں وقف کیا ہے یہ ڈش بناتے بناتے، نہ جانے کتنی بار میرے ہاتھ چلے، لیکن میں برداشت کر گئی۔ آخر کو آپ کا دل جیتنے کے لیے کھانا پکانا آنا چاہیے۔ کرسی پر اسے بٹھاتے وہ ہاتھ جلاتے ہوئے بولے، دل کا کھانے سے کیا تعلق؟
शहर का इश्तियाक बढ़ा था टेबल पर मौजूद ढका प्याला देखकर। इस कदर तगुदत के बाद यकीनन उसने लजीज पकवान ही बनाया होगा, जैसे नहारियाँ पाए। शहरयार की सोच उसके मुंह में पानी लाने का बायस बनी। अम्मी कहती है कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मिशाल ने कहते प्याले का ढक्कन हटाया और शहरयार का तमाम इश्तियाक उलझन और झंपे और कराहत में बदला। ये सूप में डुबकी लगाते नूडल्स और आटे के गोले बनाने में तुम्हें 1 घंटा लगा मिशाल? वो जी भरकर बदमज़ा हुआ अपने सामने रखी डिश देखकर। तमाम सोचों पर इन्हीं नूडल का सूप पड़ गया था। ये बेहुरमती है शहरयार मेरे खाने की। इसे कोरियन रामेन कहते हैं, जिन्हें आप आटे के गोले कह रहे हैं। इन्हें मोमोज कहते हैं। मिशाल के तो तेवर तन उठे मुकाबल का रद्द अमल देखकर। मुझे नहीं लगता कि ये बला इंसानों के खाने के लायक है। शहरयार ने नफ़ी में सर हिलाया। कोरियन इंसान ही होते हैं मेरे ख्याल से, कोई खलाई मखलूक नहीं। मिसाल ने कमर पर हाथ रखते तपते लहजे में कहा, कोरियन, मगरमच्छ, चमगादड़, चूहे, कॉकरोच ये सब भी नोश फरमाते हैं। तो फिर कब आप मेरी शान में ये लमाज़बात पेश करेंगी? शहरयार ने कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाते हुए तंजिया कहा। मिशाल को काहे से आई, आपने मेरे 1 घंटे की मेहनत पर पानी फेर दिया। जाए मैं नहीं होती हम कलाम आपसे। यकायक आंखों में नमी लाए वो खफकी का इजहार कर गई। और तुमने मेरी भूख पर। शहरयार ज़ेर लब बुड़बुड़ाया। हाँ हाँ कर ले मेरी बुराई, यूँ खामोशी से सुना दे सलवा दे। यूँ भी मर्दों के बारे में मशहूर है, उन्हें बीवियों के हाथ से ज़्यादा बाहर मौजूद औरतों के हाथ से बना खाना पसंद आता है। खाए होंगे किसी रास्ता कांस्टेबल के हाथ से बना खाना। मिशाल तो सुलग उठी थी शहरयार को यूं बुड़बुड़ाते देख। रोते हुए वो एक ही सांस में कहती, शहरयार को बौखलाने पर मजबूर कर गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था, नहीं कहता कुछ खाओ, आओ खाना खाते हैं। फौरन से उसे अपने हिसार में लेते पचकारते वो वापस कुर्सी पर बुर्जुमान हुआ। मिशाल के आंसू थमे, गो कि ये एक हरबा था मुकाबल को ज़ेर करने का। ये देखें, इसे ऐसे खाना है। मिशाल ने कांटा उठाए उसमें से नूडल्स भरते नवाला लिया। शहरयार ने मरते क्या ना करते कि मुस्ताक मिशाल के दिखम देखी नवाला लिया। और अगले चंद लम्हे बाद साबरी विला की दीवारों ने 30 साला नौजवान को रग़बत के साथ वो खाना खाते देखा, जिन्हें वो इंसानों के खाने लायक ही ना समझता था। बला का नाम दे गया था वो। एसपी शहरयार ने जो ही अपने कमरे में कदम रखा, धुएं ने उसका इस्तकबाल किया। क्या बेहूदगी है ये। मुझे एक ज़रूरी फाइल लेने के वास्ते घर चलाया था, बुरी तरह से खांसने लगा। उप्स, आप आज इस कदर जल्दी कैसे आ गए शहरयार? मिशाल जो लुबान की धोनी दे रही थी, शहरयार की आवाज़ पर उसकी जानी पलटते खुशगवार हैरत में मुब्तला हुई। तुम क्या कर रहे हो मिशाल? एक एक लफ्ज़ पर उसने खासा जोर दिया। ये लड़की आए दिन नई खराफात सरंजाम देते उसके जब्त का इम्तिहान ले जाती थी। ये लुबान की धुनी है, पुलिस वालों के लिए अंदर से जिन भगाने का देसी टोटका। मिशाल ने उसकी सुरख रंगत देखकर अपनी हंसी जब्त करने के वास्ते निचला लब दांतों तले दबाया। तुम्हारे देसी टोटके की ऐसी की तैसी, आज तुम्हें तुम्हारी तमाम खराफात की सज़ा मिलेगी। शहरयार के जब्त की तनाबे टूटकर चकनाचूर हुई थी। दरमियान में हायल 2 कदमों की दूरी एक ही चिस्त में मिटा दो। मिशाल के वो लबों पर शिद्दत से अपनी गिरफ्त जमा गया था। मिशाल इस अचानक नाजिल होती अवतार पर बौखला सी गई। ये क्या कर दिया शहरयार आपने? मिशाल उसके दूर हो जाने पर गहरे सांस भरती अपना बिगड़ा तनफुस एतदाल में लाने की सही करते चीखी थी। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? शहरयार को उसका रद्दमल देखकर हैरत का धचका लगा। आपके मुझे छूने से अब आपका जिन मुझ में आ गया। अब मैं भी सुबह शाम सब बुले काम को माला ही जपती रहूंगी। आंखें मटकाते हुए शरारत से कहती शहरयार को दांत पीसने पर मजबूर कर गई। तुम्हारे जिन की भी ऐसी की तैसी और तुम्हारी भी। शहरयार एक बार फिर से उसे अपने हिसार में जगड़े बेड पर गिरा गया और मिशाल उसके यूं तब जाने पर खिलखिलाकर हंसती कि दफ्तर कमरे का दरवाज़ा खुला और राइमा अंदर दाखिल हुई। राइमा को अंदर दाखिल होते देख शहरयार और मिशाल दोनों एक दूसरे से दूर होते शहरयार चेहरे पर संजीदगी सजा गया। रुक क्यों गए? जारी रखो अपना रोमांस, क्योंकि ज़मीर तो तुम दोनों की गहरी नींद गर्क है। इसी सबब तो रुखसती से कबल यूँ आपस में हदें फैलांगते लगते हो। सीने पर हाथ बांधे तनफुर से मिशाल को तकते राइमा जहर खंद लहजे में बोली। यकीनन पिछली बार हुई तजलील उसे सबक सिखाने में नाकाम ठहरी थी। ऐसा कुछ नहीं है राइमा दीदा, वो मैं गलत। मिशाल ने फ़ौरन वजाहत पेश करनी चाहिए कि शहरयार उसका हाथ थामे उसे आंखों से सरजनश कर गया। वजाहत की ज़रूरत नहीं है मिशाल, तुम किसी ऐरे गैरे को वजाहत देने की पाबंद नहीं। शहरयार ने मिशाल को खामोश करवाते राइमा की जानिब देखा, जिसकी रंगत अहानत के सबब सुर्ख हुई थी।
یہ میری بیوی ہے، مجھ پر حلال ہے، میں اسے چھونے کا حق رکھتا ہوں۔ اور رہی بات رخصتی کی، تو اسلام میں رخصتی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پچھلی بار میں تمہیں تلقین کر کے گیا تھا کہ مشال سے دور رہنا۔ آج آخری بار کہہ رہا ہوں رائمہ، ہم دونوں سے جتنا ہو سکے اتنا بے نیاز رہو، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ شہریار نے اس کی طرف انگلی اٹھائے رائمہ کو وارن کیا اور مشال کا ہاتھ تھامے۔ رائمہ کو حسد کی آگ میں اسے جلتا چھوڑ گیا تھا۔ یہ آخری دھتکار ضروری تھی۔ اب مزید میں تمہیں پانے کی آرزو رکھتے مشال سے نفرت نہیں کر پاؤں گی۔ ایک ہی زندگی اسے بھی نفرت میں ضائع کر دوں؟ نہیں۔ پلٹتے نگاہوں سے اوجل ہوتی ان دونوں کی پشت کو تکتے وہ زیر لب خود سے ہم کلام ہوتی کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ نہ جانے اسے یہ اصلاح تھی یا کوئی ڈھونگ۔ مشال اس وقت آئمہ اور آسیہ بیگم کے ہمراہ ہال میں موجود جولری کی دکان پر کھڑی اپنے لیے انگوٹھیاں پسند کر رہی تھی کہ مان گولیوں کی تڑتڑاہٹ سناتے دل دہلا گئی۔ امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ دکان میں یکدم داخل ہوتے سیاہ لباس میں ملبوس اسلحہ لیس آدمیوں کو دیکھ وہ فوراً سے آسیہ بیگم کی جانب بڑھتے ان کی پشت پر آن چھپی۔ قبل اس کے کہ آسیہ بیگم کوئی جواب دیتی، ان گروہ کا مین لیڈر حلق کے بل دہاڑا، جو جہاں ہے وہی کھڑا رہے۔ کسی قسم کی ہوشیاری موت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ یہ دہاڑ اس دکان میں موجود ہر نفوس کے تن بدن پر لرزہ طاری کر گئی۔ اگلے چند دموں میں ان آدمیوں نے دکان میں موجود ہر قیمتی سامان اپنے ساتھ لائے تھیلوں میں بھرنا شروع کر دیا۔ ان کی دہشت اس قدر وہاں موجود معصوم شہریوں پر حاوی ہو چکی تھی کہ کوئی ذرا برابر بھی مزاحمت اور احتجاج نہیں کر پایا، اور یہی بات مشال کے خوف کو تیش میں بدل گئی۔ میں یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتی، کچھ کرنا ہوگا۔ زیر لب بڑبڑاتے اس نے خود سے کچھ قدم کی دوری پر کھڑی رائمہ کی جانب دیکھا، جس نے اپنا فون تھاما ہاتھ دوپٹے کی آڑ میں چھپا رکھا تھا۔ عین اسی پل رائمہ بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ مشال نے اسے آنکھوں میں اشارہ دیا، جسے سمجھتے رائمہ محتاط نظر ان آدمیوں پر ڈال دی۔ موبائل پر پولیس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اے لڑکی، کیا چھپا رہی ہے؟ غضب ہو خدا کا کہ رائمہ گروہ کے ایک آدمی کی نظروں میں آ بیٹھی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ رائمہ نے خوف سے اچھلتے ہوئے زوروں سے نفی میں سر ہلایا۔ موبائل ہے اس کے ہاتھ میں، باس۔ وہ آدمی چیختا ہوا رائمہ کی جانب بڑھا۔ رائمہ کی جان ہتھیلی پر آن سجی، جبکہ مشال نے آنکھیں بند کیے خود کو کوسا۔ اب رائمہ توجہ کا مرکز بن چکی تھی، تو نظریں اس کے ریشمی دوپٹے سے آیا ہوتے موبائل پر بھی جا ٹھہری تھی۔ چھینو اس کے ہاتھ سے موبائل۔ اپنے باس کے حکم پر وہ آدمی رائمہ کی جانب بڑھتا اس کے ہاتھ سے موبائل چھین گیا۔ قبل اس کے کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا، مشال تیزی سے ان دونوں کے مابین آتی اس کا فضا میں ہی ہاتھ تھام گئی۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ اس آدمی کا ہاتھ جھٹکتے اس نے اس کی گروہ کے لیڈر کی جانب دیکھتے سرد آواز میں کہا، باس، یہ پولیس کو اطلاع دے رہی تھی۔ وہ آدمی موبائل پر نمبر ڈائل دیکھتے دانت کچکچاتے ہو بولا، ختم کر دو اسے۔ صفاقی سے حکم دیا۔ رائمہ کا وجود لغزش کا شکار ہوا، جبکہ مشال کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ ہم معافی مانگ چکے ہیں۔ اس آدمی کو اپنے باس کے حکم پر رائمہ کا ہاتھ جکڑتے دیکھ مشال چیخی تھی، ہماری لغت میں معافی کا لفظ نہیں ہے، کہا تھا نا، تنبیہ دی تھی، اب بھگتو۔ اس لڑکی کی موت تم سب کا سبق ہوگی۔ لیڈر کے لفظ مشال کا وجود ساکن کر گئے۔ آسیہ بیگم منہ پر ہاتھ رکھے پوٹ پوٹ کر روتی، مشال پلیز، میں مرنا نہیں چاہتی۔ رائمہ کے حلق سے بامشکل آواز نکلی۔ وہ نگاہوں میں ہراس اور خوف لیے اسے تکتی، اس سے التجا کر رہی تھی، اور مشال کا دل بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مشال کے بلکتے وجود پر کبھی ٹھہرتی تو کبھی اس کے نزدیک کھڑے آدمی کے ہاتھ میں موجود گن پر۔ ٹریگر پر انگلیاں آ جمی تھیں اور مشال کے ساکن وجود میں حرکت ہوئی۔ گولی چلی اور بدن میں آر پار ہوئی، لیکن رائمہ کے نہیں، مشال کے۔ چند لمحے اور چند لمحوں میں لٹتی شہریار کی دنیا، وہ جو اس گزری قیامت سے ناواقف اپنی فورس کے ساتھ مال میں داخل ہونے میں کامیاب ہوتا، اس دکان تک آ پہنچا تھا۔ سفید چمچماتے فرش پر اپنی متاع جان کا خون دیکھ کر انٹرنس پر ہی ٹھہر سا گیا۔ سیاہ نگاہیں جن میں خطرناک سے خطرناک آپریشن سر انجام دیتے وقت بہادری، بے خوفی اور شہادت کی چاہ ہوتی تھی، ان میں آنسو کی پرت کے ساتھ ساتھ خوف زندگی چھن جانے کا خوف تیر رہا تھا۔ اس کی زندگی اس کی نظروں کے عین سامنے، اس کی زندگی کا سرمایہ، اس کی کائنات دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے آنسو سے بری نگاہوں سے اسے دیکھتی، گھٹنوں کے بل بیٹھتی، فرش پر بیٹھتی، ہوش کھونے کے در پر تھی۔ شہریار کو سانس بھرنے میں دشواری ہوئی، ہاتھ میں تھام رکھی گن فرش بوس ہوئی۔ اس کی ساتھ آئی فورس نے وہاں موجود گروہ کو اپنی گرفت میں لیا، لیکن شہریار
وہ 1 इंच तक ना हिला। मिशाल। राइमा ने कांपते हाथों से मिशाल का ज़मीन पर ढह जाने वाला वजूद संभाला, जबकि आसिया बेगम वो सुध-बुध खोए मिशाल का जख्मी वजूद बिना पल के चिपकाए तक रही थी। मिशाल ने एक तवील हिचकी बढ़ते शहरयार को यूं ही तकते अपनी आंखें बंद की और शहरयार को लगा कि उसकी दुनिया लुट गई। वो आंखें बढ़ा, पहला कदम सुस्त और फिर कदमों में रवानी। शहरयार देखो ना इसे क्या हुआ, ये सांस नहीं ले पा रही। राइमा ने शहरयार को नज़दीक आता देख हिचकियों के दरमियान कहा, उसे कुछ नहीं होगा, सुना तुमने, कुछ नहीं होगा। देखो मुझे, मैं सांस भर रहा हूँ और मेरी सांसें इसके जिंदा होने की अलामत है। मिशाल उठो, जानम देखो, यूँ मुझे खौफज़दा मत करो। ये शरारत ठीक नहीं है, तुम तो मेरा कलेजा चीर रही हो जानम। शहरयार हलक के बल चीखता मिशाल को बाजुओं में भरे तेज़ कदमों से आगे बढ़ता नम आवाज़ में बोला। राइमा ने फ़ौरन आसिया बेगम को संभाला। चले मम्मी, हमें विशाल के पास जाना है, प्लीज़ उठे। सारी ज़िंदगी मैं इससे नफ़रत करती आई हूँ, बेजा नफ़रत। इसे अपने लफ्ज़ों की मार मारती आई हूँ, लेकिन आज देखें, इसने मुझे उम्र भर के पछतावे में मुब्तला कर दिया। राइमा को यूं बेहाल देखकर आसिया बेगम फ़ौरन होश में लौटती उसे सहारा दे गई और दोनों मिशाल की ज़िंदगी की दुआ लब पर सजाए वहाँ से निकलती चली गई। डॉक्टर कहाँ है? प्लीज़ मेरी बीवी को देखें, इसे गोली लगी है, ये खून बह रहा है, सांस नहीं ले पा रही। डॉक्टर प्लीज़। मिशाल के खून से तर चेहरे को बाजू में भरे वो अस्पताल की राहदारी में कदम रखता वहाँ आते डॉक्टर को देखते मुल्तजी लहजे में बोला था, प्लीज़ इन्हें स्ट्रेचर पर लिटाएं, हमें चेकअप करने दें, वो ज़िंदा है या नहीं। यूँ तो डॉक्टर ने मशवरा पेशावराना अंदाज में कहा था, लेकिन ये लफ्ज़ चाकू की नोक की मानित शहरयार के दिल में पेवस्त होते उसे ज़ख्मी कर गया। मिशाल को स्ट्रेचर पर लिटाते वो आपा खोलते डॉक्टर का गिरबान जकड़ गया। जिंदा है वो, जिंदा है मेरी बीवी। अब अगर उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो जला डालूंगा पूरा अस्पताल, जलाकर खाकस्तर कर दूंगा। इलाज शुरू करो, जी जान लगाओ, डॉक्टर को बुलाओ, माहिरीन को बुलाओ, जो बन पाए वो करो, बस मुझे मेरी बीवी लौटा दो, मेरी हंसती खेलती मिशाल लौटा दो मुझे। वो हरगिज़ एहतराम का दामन छोड़ने का कायल नहीं था, लेकिन बात यहाँ उसकी बीवी की थी, जो खून से लथपथ बेइज्जत बेटी हर गुजरते लम्हे के साथ उससे उसकी सांसें छीन रही थी। डॉक्टर फ़ौरन से इस बात में सर हिलाते मिशाल को लेते ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़े और शहरयार उसे लम्हा बलम्हा खुद से दूर होता देख ज़ख्मी खोरदा दिल लिए पिसपाही के आलम में ज़मीन पर गिरता चला गया, जबकि उसकी नम सुर्ख डोरों से मुज़य्यन नज़रें उसके हाथों की हथेलियों पर मरकूज़ थी, जो मिशाल की खून से रंगी हुई थी। शहरयार आसिया बेगम राइमा के हमरा अस्पताल आते उसे यूं ज़मीन पर घुटनों के बल बेहिस्सो हरकत बैठा देख फ़ौरन उसकी जानिब लपकी। अम्मी, मिशाल, मेरी मिशाल, आप कहती हैं ना कि माँ की दुआ अर्श तक जाती है, दुआ करें अम्मी, वो रब मुझे मेरी मिशाल वापस लौटा दे। आपने देखा वो कैसे बेजान आंखें बंद किए मौजूद थी मेरे बाजुओं में, वो ऐसी तो नहीं थी, पीला चेहरा, बंद आंखें, बेजान वजूद। मेरी मिशाल तो रंगों में खेलने वाली है, अपनी शरारतों से सारा गिर सर पे उठाने वाली। मुझे मेरी वही मिशाल चाहिए, शोक चंचल सी, जो मेरी नाक में दम कर रखे। मैं मर जाऊंगा उसके बगैर अम्मी, मर जाऊंगा। वो इस वक्त भूल बैठा था कि वो 30 साला एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। वो भूल बैठा था कि उसकी ज़ात में वक़ार और संजीदगी शामिल है। उस वक्त वो एक छोटे बच्चे की मानित अपनी माँ की गोद में मुँह छुपाए उस वजूद के लिए गिड़गिड़ा रहा था जिसके होने से वो था। उसे कुछ नहीं होगा शहरयार, रब हम पर जुल्म नहीं ढाएगा, नहीं छीनेगा तुमसे तुम्हारे जीने की वजह। आसिया बेगम ने बहती आंखों लिए उसे दिलासा दिया, जबकि राइमा ने निचला लब दांतों तले दबाए अपनी सिसकियां जब्त करते अजमीर साहब को फ़ोन मिलाया। 24 घंटे की अजियतनाक इंतज़ार के बाद बिलाखिर ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकले। शहरयार फ़ौरन अपनी जगह से उठता उनके नज़दीक आया, लेकिन कबल इसके कि वो कोई सवाल करता उसकी नज़रें कमरे से निकलते स्ट्रेचर पर पड़ी। शहरयार ने स्ट्रेचर की जानिब देखते नफ़ी में सर हिलाते आंसू का गोला निकला। वो अपनी मिशाल को कभी इस रूप में नहीं देखेगा, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। लबों पर ऑक्सीजन मास्क, हाथों में ड्रिप्स और जर्द चेहरा। फिक्र न करें नौजवान, आपकी बीवी खतरे से बाहर है, इन्हें हम रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं, तकरीबन चंद घंटों बाद इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर शहरयार का कंधा थपकते उसे सुकून का फराहम करते शहरयार बेसख्ता गहरा सांस भरते अपने बालों पर हाथ फेर गया। वो ठीक थी, खतरे से बाहर थी। शहरयार का तमाम इस्तराब और बेकली दूर हुई थी। शुक्रिया डॉक्टर, और माजरत खां हूँ जज्बात में आकर आपसे बदतमीज़ी कर गया।
شہریار کو ڈاکٹر کے ساتھ برتا گیا اپنا ناروا سلوک یاد آیا۔ کوئی بات نہیں برخودار، اکثر مرد محبت کے معاملے میں جذباتی ہوتے ہیں۔ آپ کی جگہ اگر میں ہوتا تو شاید میں بھی یوں ہی رد عمل دیتا، ڈاکٹر نرمی سے کہتے وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ نرس مشال کو لیے مطلوبہ کمرے کی جانب پڑی۔ جاؤ شہریار، پہلی ملاقات پر تمہارا حق ہے۔ اجمیر صاحب کے کہنے پر وہ سر کو خم دیتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ عقب میں ٹھہرے صابری ولا کی باقی تمام فرد رب کے ڈھیروں شکر گزار ہوئے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے کمرے کی فضا بوجھل سی محسوس ہوئی۔ دھیمے قدم بڑھاتا وہ مشال کے نزدیک بیڈ پر موجود چھوٹی سی جگہ پر پرجمان ہوتا، کانپتا ہاتھ آگے بڑھاتا اس کا ہاتھ جکڑ گیا۔ اپنے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ دیکھ شہریار کے لبوں کو ایک زخمی مسکان نے چھوا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا خود کو خطرے میں ڈالتے؟ وقت کے اگر کچھ ہو جاتا تو میں کیسے زندہ رہتا، کہ میری زندگی تمہارے بنا زندان ہو جاتی۔ یوں تو تم مجھے ہر حال میں حسین لگتی ہو، لیکن یوں سب سے غافل قطعی نہیں۔ تم سے جدائی کی بابت سوچنا تک میرے لیے سہانے روح ہے مشال، لیکن آج میں نے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تمہیں خود سے دور جاتا دیکھا ہے۔ اندازہ ہے میرے درد کا، تکلیف کا، اذیت کا؟ کیسے ہوگا؟ عادت جو ہے تمہاری مجھے یوں تنگ کرنے کی، تڑپانے کی۔ کہتی ہو اظہار محبت نہیں کرتا میں، جانتی ہو کیوں نہیں کرتا؟ اسی وجہ سے کہ میرا اظہار محبت پاتے تم مزید بگڑ جاؤ گی اور یوں ہی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دو گی۔ یا دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اظہار محبت کرتے۔ مضحکہ خیز ہے لیکن کیا کیا جا سکتا ہے اب اس بات کا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے لبوں سے لگاتے اس کی جانب نم نگاہوں سے دیکھتا کہہ رہا تھا، مانو اسے سن رہی ہو، میں تم سے عشق کرتا ہوں مشال۔ عشق، یا پھر عشق کے آگے کی وہ منزل جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ کس قدر بزدل شوہر ہوں نا میں تمہارا، تمہاری غفلت کا فائدہ اٹھاتے تم سے اظہار محبت کر رہا ہوں۔ شہریار ذرا سا آگے کو جھکتے اس کے ماتھے پر اپنے تشنہ لب رکھتے آنکھیں موند گیا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو ان میں سرد مہری اور تیش نے جگہ بنائی۔ گر تمہیں کچھ ہو جاتا تو شاید میں خود کو معاف نہیں کر پاتا، لیکن اب شاید میں تمہیں معاف کر پاؤں۔ اپنی جان کو یوں جھونکنے میں ڈالنے کے واسطے تم نے محض خود کو منہ میں نہیں دھکیلنا چاہیے تھا، میری سینے سے میرا دل نکالے سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اور شہریار صابری اپنے دل کے ساتھ بڑھتی کی زیادتی کو نہیں بھولے گا۔ تم مجھے ہجر کی اذیت میں مبتلا کرنے کو تیار تھی، لیکن اب میں تمہیں ہجر سونپتے تمہاری اس خطا کی سزا دوں گا۔ شہریار کے لب مشال کے ماتھے سے سرکتے اس کے کان کی لو پر آ ٹھہرے تھے۔ سرگوشیاں کرتے وہ اس کی مہک میں سانس بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ 1 ماہ ہونے کو آیا تھا مشال کو صحت یاب ہوئے، اور شہریار کو اس سے دوری بڑھتے ہوئے اسے علم میں لائے بغیر دوسری شہر پوسٹنگ کر بیٹھا تھا۔ نہ اس سے رابطہ رکھتا تھا نہ ملاقات۔ وہ اس ماہ میں اس کا دیدار پانے کے واسطے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ جہاں نادیہ بیگم اور رائمہ کی بیمہ اجمیر صاحب اور آسیہ بیگم نے بھی اسے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا، وہی شہریار اس سے مکمل بے نیازی برت گیا تھا، جبکہ رائمہ اور نادیہ بیگم اپنی پشیمانی کا اظہار کرتے اسے معافی طلب کر چکے تھے۔ بالآخر تنگ آتے ہی مشال آر یا پار کا فیصلہ کرتے موبائل ہاتھ میں اٹھائے بستر پر آن بیٹھتے شہریار کا چیٹ کھول گئی۔ اگر آپ آج یا کل میں واپس نہیں لوٹے شہریار، اگر آپ نے مزید مجھ سے بیگانگی اور بے نیازی برتی تو اس بار میں واقعی مر جاؤں گی اور آپ میرا چہرہ تک دیکھنے سے محروم ہو رہیں گے۔ برائی آواز میں وائس کرتے وہ اسے دھمکی دیتے چہرہ ہاتھوں میں چھپائی شدت گر سے رو پڑی۔ رائمہ اسے آگاہ کر چکی تھی کہ شہریار اس سے خفا ہے اس کے اقتدام کے سبب، اور شہریار کی خفگی اس کی جان پر بنائی تھی۔ آدھی رات کا سما تھا۔ مشال تا دیر رونے کے بعد گہری نیند میں تھی کہ اپنے آپ کو چٹانی وزن تلے دبتے محسوس کرتے اس کی نیند میں خلل پڑا۔ آنکھیں ہنوز میچے اس نے ماتھے پر بل سجائے کے دفتن گردن پر سلگتی سانسیں اور داڑھی کی چبھن محسوس کرتے مشال نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی، اور عین اسی پل اس پر سایہ فگن ہوتی اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے بے انتہا نزدیک موجود شہریار نے اس کی رخسار پر اپنے دانت کاڑے۔ آؤچ! دور ہٹے شہریار، مشال نے لفظی مزاحمت کی۔ کیوں دور ہٹوں؟ مرنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں، تو آؤ اپنی قربت بخشتے تمہارا شوق بھی پورا کر دیتا ہوں۔ اپنی خفگی سے مار ہی تو رہے ہیں آپ مجھے، مشال نے شکوہ کیا۔ اور تم نے بھی تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیا نہیں جانتی تم کہ میں ہوں تمہارے نہیں، تم میرا وجود ہو، پھر کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آگ اگلتے لہجے میں کہا، میں رائمہ دیدہ کو مرنے نہیں دے سکتی تھی شہریار۔ مشال نے نم آواز میں احتجاج کیا۔
لیکن مجھے جدائی سونپنا، نہ جینے دینا نہ مرنے دینا۔ شہریار اس کے دائیں جانب تکیہ رکھتے ہاتھ مارتے چیخا، آپ خود غرضی دکھا رہے ہیں۔ مشال کا انگ انگ کپ کپایا تھا۔ شہریار کا غسیلا انداز دیکھ لہجے بھر کے لیے وہ آنکھیں میچے کہا، تمہارے معاملے میں خود غرض ہوں اور مجھے میرے خود غرض ہونے پر رتی برابر افسوس نہیں ہے۔ شہریار کا لہجہ چٹان کی مانند سخت تھا اور مشال کو اس کے لہجے کی عادت نہیں تھی۔ آپ مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں شہریار۔ مشال نے آنسو بھری نگاہوں سے دیکھتے اس کی سختی اور کرکتی کا احساس دلایا، اور تم مجھے ڈرا رہی تھی مشال۔ شہریار نے دو بدو کہتے اس کے ماتھے پر ماتھا ٹکایا، لیکن اب میں ٹھیک ہوں شہریار، یہاں آپ کے پاس ہوں۔ مشال اس کی دلی کیفیت سے آشنا اس کے آرز پر ہاتھ رکھتے نرمی سے بولی، اب تم ٹھیک ہو، یقیناً میری دی گئی سزا برداشت کر پاؤ گی۔ شہریار کا لہجہ بدلا تھا، سنسنی خیز لہجے میں کہتا ہوں مشال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دہرا گیا۔ شہریار طرز کھائے مجھ پر۔ مشال نے روندی ہوئی آواز میں فریاد کی، دل بیٹھا چلا جا رہا تھا کہ نہ جانے کیا سزا دینے چلا ہے مقابل۔ تم نے کھایا تھا طرز، برداشت کرو اب یہ سزا، مطلب پرست، برداشت کرو اب مجھے۔ شہریار کہتا اسے اپنے حصار میں جگڑے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ مشال کا سینہ سانس سے اٹکنے لگا۔ مقابل کس سزا کی بات کر رہا تھا وہ اب جانی تھی۔ گال گلابی ہوئے جبکہ کانوں سے دھواں نکل آیا۔ ہماری رخصتی نہیں ہوئی شہریار، وہ چیخی۔ فکر نہ کرو، یہاں آنے سے پہلے اپنی ماں باپ کو کہہ آیا ہوں کہ اب میری بیوی میرے ساتھ رہے گی۔ میں ہرگز اب تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہارا کیا بھروسہ، کب کہاں کیسے میری جان بھی مشکل میں ڈال دو۔ شہریار خفیف سا طنز کرتا مشال کو کچھ کہنے کے لیے لوا کرتے دیکھ اس کے چہرے پر جھکتا، اسے بولنے سے باز رکھتا، اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ زندگی میں آزمائشیں ہمیشہ آتی ہیں، ان سے خوف کھانے کی بجائے، ڈرنے کی بجائے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ مشال اور شہریار نے کیا، اور پھر انہوں نے اپنی منزل پا لی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور ایسی ہی مزید اچھی اور رومانٹک کہانیاں سننے کے لیے زرمش ناول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ ایسی ہی محبت بری کہانیوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ تو اگلی کہانی کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔